खुदावन यसु मसीह के पुरफजल फतामंद जलाली और पवित्र और पाक और बेऐब नाम में पास्टर याकूब शरीफ की जानब से आप सबों की सलामती हो। आप सबों को प्यार मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। और जितने इस वक्त मुझे मेरे व्यूवर, मेरे चाहने वाले, मेरे बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग जो इस वक्त इस मैसेज को सुन रहे हैं या देख रहे हैं फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या किसी भी जगह पर ऑनलाइन या किसी भी तरीके से देख रहे हैं, तो मैं उन सबों की खूबसूरत नाम में, यानी कि वो नाम जो सब नामों से आला है, और वो नाम खुदावन यसु मसीह है, और उस नाम में मैं आप सबों की सलामती चाहता हूँ। आज हम खुदावन के खूबसूरत जिंदा बाबरकत कलाम में से आज हम देखेंगे, खुदा के जिंदा कलाम की तरफ आएंगे और बड़े गौर से आज हम खुदा के कलाम की तरफ आएंगे। तो याद रखिए, खुदा के कलाम के अंदर से आज हम बात करेंगे अपनापन। अपनेपन पर बात आज हम करेंगे कि अपनापन क्या है, अपनापन कैसे होता है और अपनापन कैसे बनाया जाता है। तो पिछले सरमन के अंदर मैंने बात की थी, यानी कि बाप और बेटे पर, यानी कि उसका जो अनुमान जो दिया गया था उस मैसेज के अंदर मौजूद था वो कि दुआ का तरीका, यानी कि उसके अंदर तो हमने बात डिलीवर की है, बताया है कि दुआ कैसे की जाती है, दुआ कहां से शुरू की जाती है, और दुआ का एंड क्या है, और दुआ का आगाज क्या है, कहां से होता है। पिछले सरमन के अंदर हमने उस पर बात की थी, और आज हम बात करेंगे कबूलियत पर। आज हम बात करेंगे एक लफ्ज पर, जबकि सारी दुनिया ये कहती है कि खुदा हमारा है। कोई कहता है खुदा हमारा है, कोई कहता है खुदा हमारा है, कोई कहता है खुदा हमारा है। क्या खुदा कौमों के अंदर, कबीलों के अंदर, मज़ाहिब के अंदर, तमाम तरह के जितने भी गिरदोनुमा के अंदर हमारे कौमें वबस्ता है, क्या कौम क्या खुदा एक कौम का है? क्या खुदा ब्राह्मण का है? क्या खुदा हिंदुओं का है? क्या खुदा सिखों का है? क्या खुदा ईसाइयों का है? क्या खुदा मुसलमानों का है? किसका खुदा है और किसका नहीं है? आज हम बाइबल मुकद्दस की जानब बढ़ेंगे और बड़े ही तरीके के साथ, अदब व आदाब के साथ आज हम अंजीर मनवरा की कुछ तलावत की शहादत को हासिल करेंगे, और बड़े गौर व फिक्र के साथ आज हम इस बात की तरफ आएंगे। यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका पहला बाब। फिर से मैं हवाला आपको बता देता हूं, गौर से सुन लीजिए। यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर है आप सबों के लिए 12 और 13। ये दो आयतों पर आज हम बाइबल मुकद्दस में से आज हम सीखेंगे खुदा किसका है और किसका नहीं है। ये भी बात याद में रखनी है। I have told before you, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हर कौम, हर कबीला, हर मज़ाहिब, हर उम्मत, हर बुजुर्ग, हर मुशावरत, हर फर्दो बशर यही कहता है कि खुदा हमारा है। आज बाइबल की रहनुमाई में आएंगे और देखेंगे नया अहदनामे के अंदर यूहन्ना रसूल की अंजील। फिर से मैं बता देता हूं, यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 12 और 13 आयत के अंदर यूं लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म से, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि
وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے، آمین۔ خدا کے زندہ کلام کے اندر سے آج ہم نے دیکھا ہے، جو بات میں پہلے آپ تک پہنچا سکا ہوں، کہ ہر مذاہب، ہر فرد و بشر، ہر بنی نوع انسان دعویٰ کرتا ہے کہ خدا ہمارا ہے، خدا ہمارا ہے۔ لیکن بائبل مقدس کا جب یہ ورد پڑھتے ہیں، یہ آیت مبارک آیت اور بڑی مشہور زمانہ آیت ہے، یہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے خدا کس کا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، لیکن جتنوں نے، وہ بائبل تو یہ بتا رہی ہے کہ خدا سب کا نہیں ہے۔ بائبل تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں خدا تیرا بھی نہیں ہوں، میں خدا اس کا بھی نہیں ہوں، خدا تو میں اس کا ہوں جو مجھے قبول کرتا ہے۔ تو یہاں واضح طور سے لکھا ہوا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، بلکہ وہ نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ وہ تو خدا سے پیدا ہوا۔ تو آج ہم دیکھیں گے، کیا جادوگر کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی خدا کا نام لیتے ہیں، زناکاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی خدا کا نام لیتے ہیں، شراب نشہ نوشی کرنے والوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی خدا کا نام لیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں خدا ہمارا ہے۔ زناکار بولتے ہیں وہ خدا ہمارا ہے، شراب پینے والے بولتے ہیں خدا ہمارا ہے، اپنا جادوگر، دیوا بتی کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں جی خدا ہمارا ہے۔ اور سود پر جو قرض دیتے ہیں، سود پر جو قرض لیتے ہیں، سود پر جو لین دین کرتے ہیں، ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ خدا ہمارا ہے۔ اور میں تھوڑا سا اور اس بات کو آگے چلا جاؤں گا، اگر کسی کو تھوڑی سی پرسنالٹی مل جاتی ہے، اگر کوئی زیادہ اوپر چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے خدا میرا ہے۔ اسی طرح بائبل کے اندر ہم تمام باتوں کا وزٹ کر لیتے ہیں تو ایک بات پر جب آ جاتے ہیں، اور وہ بات ہے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے۔ یہاں پر تو آیت ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے لیکن ہمارے دعوے کچھ اور ہیں۔ یہاں بائبل تو ہمیں یہ سکھا رہی ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا۔ بھائی آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، خدا سب کا نہیں ہے۔ خدا اگر ہے تو اس کا ہے جو اسے قبول کر لیتا ہے، خدا اس کا ہے جو اس کے نام پر ایمان لے کر آ جاتا ہے۔ اب میں ایمان کی تھوڑی سی بات کروں گا تو یہ بات لمبا، یہ میسج تھوڑا آگے چلا جائے گا۔ میں ایمان پر پھر کبھی بات کروں گا۔ میرا مضمون ایمان نہیں ہے، میرا مضمون ہے اپنا پن۔ بائبل کے اندر لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا۔ خداوند یسوع مسیح کی جب ہم حالات زندگی کو دیکھتے ہیں نا تو وہ اپنے باپ کو قبول کرتا تھا، اس نے اپنے باپ کی باتوں پر عمل کیا تھا۔ جبکہ خداوند یسوع مسیح کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ گتسمنی باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کس کے لیے دکھ سہ رہا ہے، کس کے لیے تکلیفیں سہ رہا ہے، کس کے لیے خون بہا رہا ہے، کس کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ تو پلان تو باپ کا تھا۔ اگر تھوڑا سا اس بات کی گہرائی کے اندر چلے جائے تو اس پلان کے اندر اگر کوئی مین ریزن تھی تو بنی نوع انسان تھا، یعنی کہ انسان کو بحال کرنا تھا۔ وہ انسان جو باغ عدن کے اندر تباہ ہو گیا گناہ کرنے کی وجہ سے، اور اسی انسان کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے تو خدا باپ نے یعنی کہ اپنے بیٹے کو بھیجا، اور وہ بیٹا بھی باپ کے تابع رہا اور باغ عدن کے اندر کے سارے منصوبے کو وہ لے کر چلتا رہا۔ اور جب گتسمنی باغ کے اندر گیا تو وہاں جا کر بھی تو وہی بیٹا باپ کے تابع تھا، باپ کا اپنا تھا، بیٹا باپ کا تھا اور باپ بیٹے کا تھا۔ تو اس نے اسی بات کو پورا کیا جو باپ کی مرضی تھی، کیونکہ اس نے قبول کیا ہوا تھا، بیٹے کو قبول کر رہا ہے۔ جو قبول کرنے والا کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے تو خدا اس کا ہے جو اسے قبول کرے گا۔ آپ زناکاروں کو دیکھتے ہیں، ان کا بھی خدا ہے۔ شراب نشہ کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کا بھی خدا ہے۔ ٹھیک ہے، جادوگروں کو دیکھ لیتے ہیں، ان کا بھی خدا ہے۔ تو کیا خدا سب کا ہے؟
میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اکارڈنگ ٹو بائبل خدا سب کا نہیں ہے۔ ہاں بائبل بیان کرتی ہے، لیکن خدا کسی انسان کی ہلاکت بھی نہیں چاہتا۔ خدا کسی انسان کی ہلاکت بھی نہیں چاہتا، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگوں کی، کہ تمام لوگوں کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ جو توبہ کر لیتا ہے اس کا خدا ہو جاتا ہے، جو گناہ کے اندر چلا جاتا ہے، جو گناہ کے اندر رہتا ہے، جو گناہ کے اندر مر جاتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ خدا میرا ہے، وہ موت کا فرزند بن جاتا ہے۔ اور جو اس کے نام پر ایمان لے آتا ہے، یہاں پر جو میں نے ابھی بات پڑھی ہے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، لیکن جتنوں نے قبول کیا اس نے انہیں اور کسی کو نہیں۔ غور سے سنیں میری بات، میں پھر کہہ رہا ہوں، علانیہ بات کر رہا ہوں، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ادروائز فرزندیت کا حق اور کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ اگر آپ اسے قبول کرتے ہیں تو آپ اس کے بیٹے ہیں، اگر آپ اس کے نام پر ایمان لے آتے ہیں تو آپ اس کے فرزند ہیں۔ اور بائبل پتہ کیا بیان کرتی ہے؟ وہ نہ انسان کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوا جتنوں نے اسے قبول کیا۔ تو آج اگر آپ نے نہیں قبول کیا تو میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے، اس کلام کو آپ فالو کرنا شروع کریں، کیونکہ یہی کلام میرے لیے اور آپ کے لیے زندگی ہے، یہی کلام میرے لیے اور آپ کے لیے چراغ ہے، اور یہی کلام آپ کو چراغ بننے کا درس دیتی ہے، کیونکہ بائبل کے اندر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں میں دنیا کا نور ہوں، اور ساتھ وہ یہ بھی بیان کرتا ہے تم دنیا کے نور ہو۔ بھائی تم دنیا کے نور تب ہوں گے جس نور کی کرن آپ کے اندر داخل ہو جائے گی، اس کی تجلی آپ کے اندر ظاہر ہو جائے گی، تو تب آپ نور ثابت ہو جائیں گے۔ اتنی دیر تک آپ کچھ بھی نہیں ثابت ہو سکتے جتنی دیر تک اسے قبول نہیں کرتے، اس کے نام پر ایمان نہیں لے آتے۔ اور خدا نے چاہا تو آنے والے دنوں کے اندر میں ایمان پر بھی بات کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس پر بات کریں گے، اور آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو، مجھے اور بڑی برکت ملے۔